नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, यकीन करें मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा। गामदी साहब की ये वीडियो सुने जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इमाम मेहदी है ना, उनका ना कुरान में कोई जिक्र है और ना ही कोई सही हदीस जो है उसमें कहीं जिक्र है। मेहदी आखिर ज़मां की आमद और ज़हूर के अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत सब यकीन रखते हैं। दरख्वास्त है कि इसकी असल तफसील और हकीकत पर रोशनी डालें। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है, किसी सही हदीस में भी ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम मेहदी के बारे में जो कुछ भी है लोगों की ज़ुबानों पर है। कुरान मजीद को आप जाइए घर में पढ़ लीजिए, खाली है बिल्कुल इससे। यही मामला हदीसों का है। हदीसों की किताबों में भी किसी सही रिवायत में कोई जिक्र नहीं है किसी इमाम मेहदी के आने का। क़यामत की निशानियां बयान हुई हैं, आसार बयान हुए हैं और बहुत सी बातें बयान हुई हैं, और अभी हदीस जबरील आपने देखी है उसमें भी बयान हुई है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है इसका। बाद ज़ईफ़ रवायतों में अलबत्ता ये जिक्र आया है और उनकी भी तहकीक की जाए तो मालूम होता है कि वो ज़्यादातर अहले तशय्युअ की रवायतें हैं जो हमारी किताबों में भी आ गई हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। तो जी नाज़रीन, आपने गामदी साहब की ये वीडियो देखी। मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफरी साहब, आलिम हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इल्म और अदात के माहिर हैं, रिलीजियस जो कुरानिक वर्सेस हैं उनकी जो एनर्जी है उसको रीड करते हैं, कुरान का गहरा मुतालिया रखते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ये इस बात की हकीकत क्या है कि इमाम मेहदी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या हमें को हवाले दें, हमें को बताएं कि ये गामदी साहब किन चक्रों में हमें लेके जा रहे हैं। और दूसरा, दज्जाल की पहली निशानी क्या होगी और दज्जाल के फितने से वो कौन से लोग होंगे जो बचेंगे। शाह जी, बड़ा अहम मुद्दा है। सर मैं तो किसी को रिप्लाई देना ही नहीं, सीधी सी बात है। छोड़ दें। मैंने अगर कलमा पढ़ा है ना तो मैंने किसी आलम के कहने पे, मुफ्ती के कहने पे, किसी के कहने पे नहीं पढ़ा। मैंने अपने दीन का, अपने कलमे का, अपने ईमान का खुद जवाब देना है, और मेरे ईमान का हिस्सा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार। ये मेरे ईमान का इंटेग्रल पार्ट है। ना मैंने किसी के कहने पे पढ़ा है, ना मैंने किसी के कहने पे छोड़ना है, सीधी सी बात है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आई डोंट क्लेम टू बी द मुफ्ती और आलिम, और मैं कुछ स्कॉलर में बनने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे बड़ा सुकून है आम आदमी की हैसियत में रहने का। मुझे ये पता है कि अल्लाह की अता जो है ना वो ख़ुद रास्ते दिखाती है, और मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, मुझे जो है वो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी गुजरी किताबें पढ़ते हुए, तो आज से को 5 साल पहले तक भी हमारी हर किताब में मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र था। ये जो क्लैश ऑफ द टाइटन्स है ना, ये सिर्फ हमारी सफ़ों में नहीं है, ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी इससे बहुत आगे जा चुका है। ज़िंदगी में जहाँ पे अल्लाह ने कहा ना कि यहूदों और नसारा को अपने दिली दोस्त मत बनाओ, तो उसमें ये नहीं है कि उनके साथ मामलात या मुआशरत ना रखो। ठीक है, आपने खुद ही देख लिया कि वो आपस में एक हैं। उनकी नज़र में हम शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं है, उनकी नज़र में हम सब मुसलमान हैं। जदों उन्होंने फैंटी लानी होती है ना तो फिर शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी देखे बगैर लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो शिया स्टेट, वो अपना जो वो ईरान, उसको भी वही लड़ते हैं। वो सुन्नी स्टेट हो फ़लस्तीन, उससे भी वही लड़ते हैं। लड़ तो वही रहे। हमारा क्लैश ऑफ टाइटन्स में रह गई बात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। तो सर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कायनात की वो एंटिटी है जिसका अल्लाह ने खुद जो है वो उसका प्लान और चार्ट आउट करना है, मैंने नहीं करना। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे ना तो वो खुद बता देंगे। किसी ने मानना है मान ले, नहीं मानना ना माने, मुझे तो इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता जी। साफ़ बात है, मैं सख्त बातें बोल देता हूँ। अगर चमगादड़ को कोई सूरज नज़र नहीं आता तो भाई सूरज का कसूर क्या है? चमगादड़ की आँख ही नहीं देख रही तो ना देखे, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी आलिम की, किसी स्कॉलर की, किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नाम ले रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। मुसलमानों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं में काल की अवतार का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में जो है वो जीसस क्राइस्ट की वापसी का कॉन्सेप्ट है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने किसके लिए आना है, किसके पीछे नमाज़ पढ़नी है? हवा में, या ईसा अलैहिस्सलाम खुद जो है वो इमामत कराएंगे, या मुसलमानों की सारी एंटिटी जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चली जाएगी?
مسلمان جو ہے وہ اس میں، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو انہوں نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کی حیثیت سے آنا ہے نا. اپنے نبی کا تو انہوں نے جو اسٹیٹس تھا وہ تو رسالت مآب کے آنے کے بعد وہ معطل ہو گیا نا. بالکل صحیح ہے. ختم اس لیے نہیں ہوا کہ وہ نبی آج بھی ہیں، لیکن جس دن رسالت مآب کی نبوت ہو گئی اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہاں پہ رک گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کسی کتاب میں ہے نہیں ہے تو بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. رہ گئی بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، وہ ہونے کے بعد غیبت میں ہے. مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کا ظہور ہوا ہے، رسول اللہ کی اولاد میں ہے، انہوں نے ہی آنا ہے، انہی کا جو ہے وہ سارا کچھ ہے، ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات، کوئی اس کو ضعیف کہے حدیث کو تو کہتا رہے بھائی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کے نمبر سمجھ آتے ہیں، مجھے اس کا چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سرشاری کے عالم میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے قائم آئیں گے، وہ ایسے کریں گے، وہ دنیا کا نظام یہ بنے گا. تو جب ابو ذر غفاری نے جو ہے وہ مسکرا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو ذر کیوں مسکرا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت مآب نے کہا کہ ان کو بھی بتاؤ، صحابہ کرام کو بتاؤ. تو جو حضرت ابو ذر غفاری نے جملہ کہا اس کے بعد رسالت مآب نے خاموشی اختیار کی. ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ ہی نے واپس آنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا دین یہ ہے کہ رسالت مآب جو ہے وہ تشریف لائیں گے، مالک ہے نا، کار ساز ہیں. امام مہدی علیہ السلام جب بھی آئیں گے آگے کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گے نا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا انتظار کر رہی ہے دجال کا، دنیا انتظار کر رہی ہے تھرڈ ایپل کا. اگر امام مہدی ہی نہیں ہے، کرائسٹ یا نے نہیں آنا تو اینٹی کرائسٹ کا ہوا کیوں اتنا بڑا دنیا میں ہے؟ بالکل صحیح ہے. پھر دجال کیوں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو ایوری ایکشن ہیز از ریئیکشن نا. ایکشن ہی نہیں ہے تو ری ایکشن اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہ کلیش آف ٹائٹنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ بک جاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کلونیلزم، امپیریلزم آج بھی دنیا میں ہے. ہمارے جو ہے وہ دین کی جو اس کی جو کمزور کڑی ہیں اس کو بنیاد بنا کے ہمارے آپس میں رفٹ ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریشنلٹی ٹھیک ہے، ریشنلٹی اپنی جگہ ہے. آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریشنلی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں اگر اس کو ریشنلی دیکھیں گے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ معجزات کی کون سی توجیہ پیش کر سکتے ہیں؟ شق القمر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کون سی ایسی جو ہے وہ سپر گلو تھی جس نے چاند توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا؟ کون سا ایسا تھا؟ اس کو سائنٹیفکلی ریشنلی کیسے؟ اس کو تو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے نا، ایز اٹ از. کیسے آپ جو ہے وہ حنانہ کے ستون کا بولنا جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ریشنلی کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کو تو ایز اٹ از ماننا ہے. جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا بس ہو گیا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں نا وہ چھوٹے ذہن ہے نا، تو وہ چھوٹے ذہنوں نے وہ بنائے بھی، وہ بڑے بڑے جو ہمارے جو پیشوا ہیں ان کو بھی انہوں نے وہ اپنے ذہنوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. سر وہ ایک مصرع ایسے ہی ذہن میں آ گیا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے. تو ایسے ہی ہے، جنہیں بنانا ہوئے گا نا آپ کر لے گا. اللہ نو آندا، اللہ نو کسی مفتی دی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے دین کسی مفتی کے مشوروں کے مطابق نہیں بنایا. اللہ نے دین کسی مجتہد کے کسی کے کہنے پہ نہیں بنایا. دین کے مطابق مجتہد بنے. نہیں مانیں گے نہ مانیں، دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اور کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں امید کا ذکر کرتا ہے تو امید کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک نجات دہندے کی امید ہی ہے نا جو کائنات کو چلا رہی ہے. پھر آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اس کا وارث نہ ہو؟ یعنی یہ جیسے یہ فون ہے، اس کی بیٹری چارجنگ میں ہی نہ ہو، بیٹری نکال دی جائے تو یہ چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یہ کیمرے کے ساتھ جو اس کی بیٹری ہے یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں اللہ ہے چلا رہا ہے سارا نظام. اللہ ٹھیک ہے چلا رہے ہوئے،
اللہ ہے, اللہ کو کون کہتا ہے ڈنائی نہیں ہے؟ تو اللہ ہے, اس کے باوجود 1,24,000 نبی کیوں ہیں؟ پھر آخری نبوت کے بعد یعنی ایک کتاب اگر جو ہے وہ جاتی تھی تو دوسری کتاب کیوں آ جاتی تھی؟ ایک نبی کے بعد کو جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا, پھر دوسرا بھیجا, پھر تیسرے سے ان کو عزت دی, تو ایک ایک وقت میں 3 نبی کیوں بھیجے؟ کیوں باپ بھی, دادا بھی, پوتا بھی, پڑپوتا بھی نبی کیوں بنائے؟ اللہ ہے, اللہ اشارہ کر دیتا سارے مسلمان ہو جاتے, کیوں نہ ہوتے؟ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, ساروں کو دین ایمان نہیں دے سکتا؟ تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کے بعد کیا اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھنا تھا؟ آخری کتاب تھی قرآن, اس کے بعد اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھنا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایسے وارث قرآن تو آنا تھا نا, کوئی نہ کوئی تو ایسا آنا تھا نا جس نے دین کو سنبھال کے رکھنا تھا. دین لوارسند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر موجود ہیں؟ بالکل میرا ایمان کا حصہ ہے کہ رسالت مآب حاضر ناظر موجود ہیں. شاہ جی کیا ہمیں کوئی تاریخی حوالے ملتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی؟ بھائی جان آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی, ہمارے باپ دادا نے ہمیں نہیں پڑھایا. میں نے حوالوں سے جاننا ہی نہیں ہے جی, میں حوالوں کی بات نہیں ایمان کا حصہ, میرے ایمان کا حصہ ہے جی, کسی کے ہو نہ ہو میرے ایمان کا حصہ ہے اور انٹیگرل پارٹ ہے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار. میرے ایمان کا حصہ ہے, میں نے جا کے جواب دینا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے دین کا. کسی کو مولوی کے سمجھ آتا تو ٹھیک ہے, میں نے کلمہ بھی مولوی کے کہنے پہ نہیں پڑھا, تو میں کلمہ کی جو ہے نا وہ اس سے باقی الائز چیزیں بھی مولوی کے کہنے پہ تو نہیں کرنے لگا. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. شاہ جی بڑا اگلا اہم سوال دجال کے حوالے سے, مطلب دجال کے حوالے سے ہمیں جتنی نشانیاں بتائی گئیں بہت سارا, اس میں تو سورہ کاف کے حوالے سے میں بھی بڑا ذکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دجال کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ دجال صاحب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, اور سر کئی نشانیاں آ چکی ہوئی ہیں, اور کون سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچیں گے؟ ٹھیک ہے. دوسرا حصہ بہت اہم ہے. دجال کی نشانیاں تو سر آپ نے دیکھ ہی لی ہوئی ہیں. اب اگر سارا کچھ ہی ڈینائی کر دیے کہ حدیث میں نہیں ہے, تو حدیث میں تو وہ پھر صحابہ کرام کی دجال سے ملاقات والی حدیث بھی تھی جو ہم پڑھتے رہے ہیں. سر اتنے وہ آپ جو ہے نا وہ اگر نالائق ہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے آپ کی پوری دماغ کی سلیٹ آپ کی 40 سال کے علم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹر پھیر کے صاف کر سکتا ہے, تو پھر آپ کو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر جا کے سکون کرو تے اپنے اعمال دا جواب دیو تے جاؤ جا کے جنت چ عیاشیاں کرو. بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہاں پہ آپ کو ڈٹ کے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ دجال کی نشانی, تو دجال کی نشانی تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, وہ تو موجود ہے. باب القیامت ہے. اب پوری بخاری, مسلم, ابو داؤد میں سے, ترمذی میں سے, نسائی میں سے باب القیامت نکال دیں, اس کی حدیثوں کا ذکر نہ کریں. باب القیامت جہاں ہوگا وہاں پہ دجال کا بھی ذکر ہے. باب القیامت میں مولا امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. باب القیامت کی حدیثیں نکال دیں پھر, اگر نہیں ہے تو. اگر انہوں نے سارا کچھ ہی ضعیف مان لینا ہے تو بھائی جان کیا تحریف قرآن کی کوششیں نہیں ہوتی رہیں؟ بہت سارے لوگوں نے, یہ جو امریکہ میں یہ جو سین ہوا تھا کہ وہ کچھ صاحب شاید وسیم نام تھا جس نے کہا تھا کہ جی یہ آیتیں جو ہیں یہ اس میں سے نکال دی جائیں. یہ سر دنیا میں بہت سارے جو ہے نا, میں مطلب میرا کچھ ٹچی پوائنٹ ہے, میں بڑا بہت زیادہ ٹچی ہو جاتا ہوں, اس لیے میں اس سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. ایڈیٹ لوگوں کے وجہ سے ہم اپنا دین بدل لیں گے. بالکل صحیح ہے. میں بات رہے گی اس کی دجال کی نشانی کی, تو رسول اللہ نے کہا تھا جب خطہ عرب سرسبز ہو جائے تو دجال کا انتظار کرو. بنی اسرائیل جو وہ غرقت کے درخت لگا رہے ہیں وہ پاگل ہیں. وہ جو ہے 3rd ٹیمپل بنا رہے ہیں, وہ بیت المقدس کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, وہ غزہ پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. وہ پاگل ہیں. آرک آف کوننٹ کے پیچھے انہوں نے پورے بیت المقدس کو جو ہے وہ کھود دیا, زمین کی تہوں کے نیچے چلے گئے ہیں کہ کہیں آرک آف کوننٹ مل جائے گا. وہ نیشنل ٹریجر جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ پاگل ہیں. سر ہمیں جان بوجھ کے یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی, ہمیں جان بوجھ کے اپنے رینیسنس سے دور کیا جایا, ہمیں جان بوجھ کے ایسے ہمارے لوگ ہمارے درمیان کھڑے کیے جاتے ہیں. ہماری تو تباہی اس دن ہو گئی تھی جس دن انہوں نے پریس کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اس کے بعد 300 سال تک کتابیں نہیں چھپی, مسلمان نالائق ہو گئے. وہ بہت سیانا تھا, وہ جو تھا وہ چنگیز خان, اس نے ان کی جو ہے نا وہ جو کتابیں کام کی تھی وہ چھوڑ دی, باقی ساری ساڑ دی. اس نے کہا کہ تکلو نہ جان,
بہت سیانا تھا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھدار لوگ تھے. پھر ہماری کتابیں اٹھا کے وہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہمارے یہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے تو وہ انگلینڈ میں چلے گئے ہماری کتابوں کے, تو وہاں پہ وہ کیوں پڑھائی جا رہی ہیں اگر وہ ایسی کتابیں تھیں؟ سر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اگر ہم نے کلمہ جو ہے نا اس کو نبھانا چھوڑ دیا نا, یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کلمے کو نبھانا ہے. پڑھ لیا تو پھر یہ ذمہ داریاں بھی نے. اسلام ذمہ داری کا نام ہے, اسلام کر کے دکھانے کا نام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہی آنا ہے, تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنا ہے. دجال کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ فلسطین میں لومڑیوں کے جھنڈ, وہ نہیں پورے ہوئے. یہ 4 بلڈ مون یہ نہیں پورے ہوئے. 4 بلڈ مون کے بعد, چوتھے بلڈ مون کے بعد انہوں نے فلسطین کو وائپ آؤٹ شروع کیا ہے. وہ پاگل ہیں. شاہ جی آپ بتائیں نا کہ یہ تو ہو گیا, دجال آ گیا, دجال نے آنا ہے, دجال کا فتنہ تو ڈیفینیٹلی ہے, وہ مانے نہ مانے, لیکن ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ سر میرا ہے, باقی کوئی مننے نہ. اب مجھے بتائیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچ جائیں گے؟ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا. صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وفادار ہوں گے. صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دین کے اوپر پیرا دے رہے ہوں گے. باقی سارے ذرا سا بھی رفٹ ہوا, سر ہم سے ہمیشہ کمزور کڑی ٹوٹتی ہے. دجال کا فتنہ اتنا آسان ہے. رسول اللہ نے کہا تھا, سر ایسے ہی ہے. تو تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ تانوں اپنا وہ مولٹی فوم دیاں گولیاں مارے گا؟ اس نے آپ کے بچے مار دیے ہیں, آپ کے لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہیں. آپ کی منہ میں زبان نہیں ہے کہ آپ ان کی مذمت ہی کر لیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے جو ہے نا وہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو خود سے پتہ لگ جائے گا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے کہ کلمہ بھی پڑھیں اور پھر بچ بھی جائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دین سمجھا ہے. ہمارے اسکول میں نا کوئی بچہ, جب ہم اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے, سینٹر ماڈل اسکول کا پڑھا ہوا ہوں میں, تو کوئی بچے لفنٹر ہوتے تھے نا, ان کو ایک آدھ کو اس وقت چھوٹی بھی پڑ جاتی ہوتی تھی, لیکن اگر ایڈ ماسٹر کا بچہ کچھ کرتا تھا نا تو اسکول کی گراؤنڈ میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جاتی تھی. سب کو پتہ لگتا تھا. سر مسلمان رسول اللہ کی امت ہے, اس لیے انہاں نوں ساری دنیا دے وچ پھنڈ پی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین دا پہرا دینا چھڑ دیتا. تو ٹھیک ہے, کر لیں. سنت جی اللہ کرے شاہ جی, مطلب جتنا دیکھیں نا, جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہوں گے اور اتنا بڑا فتنہ. سر اللہ نے شیطان کو بنایا نا سر, شیطان کو کیوں چھوڑ دیا؟ شیطان نے کہا تھا نا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا تمہارے لوگوں کو بہکاؤں گا, تو وہ تو کر رہا ہے نا, اس کی طاقتیں تو ہیں. تو اسی کی طاقتوں نے ہمارے لوگوں کو, یہ نفسانیت کی اصل کھیل ہے. پیسہ یہ بک جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بک جاتے ہیں. نہیں بکے, ولیم باور نہیں بکا فرعون کے پاس. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کون کون سا آپ کا جو ہے نا وہ نہیں بکا. تو ایسے ہی ہے تاریخ کے دھارے. آپ کا کیا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اتنی آسان ہے, معاف کر دیتی ہے غداروں کو؟ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, کبھی اگر زندگی میں موقع ملے نا, ہسٹری آف ٹریٹرز. ہسٹری آف ٹریٹرز ضرور پڑھیے گا, انہوں پتہ لگ جائے گا کہ کون کون کتے کتے. انگریزوں نے لکھی ہے لیکن انہوں نے کافی گلاں ٹھیک لکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. رامنی صاحب کے جو بیان ہے اس کا بڑا مدلل جواب دیا ہے حیدر جعفری صاحب نے. سر میں عام سا آدمی ہوں, میں نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا, میں نے اپنی بات. سر بالکل ٹھیک ہے.